दोस्तों ये सच्ची कहानी एक सदफ नामी लड़की की है जो हमें सिखाती है कैसे ज़िंदगी में हर कदम पे मुश्किलात का मुकाबला करके आगे बढ़ना चाहिए। सदफ एक 18 साल की लड़की थी। वो इस्लामाबाद में रहती थी। सदफ इंतहाई खूबसूरत थी। इसको जो भी देखता था वो अपनी नज़रें नहीं हटा पाता था। लेकिन सदफ का मकसद सिर्फ आला तालीम हासिल करना था। इसका जहन पढ़ाई के अलावा कहीं और जाता ही नहीं था। वो ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करना चाहती थी। सदफ की 3 बहनें और भी थी और इसके वालिद एक ऑयल प्लांट कंपनी में काम करते थे और वालदा एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। दोस्तों सदफ पढ़ाई में बेहद ज़हीन थी और हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेती हुई आ रही थी। इसके वालिदैन को भी अपनी बेटी पर फख्र था। जब सदफ एफएससी कर चुकी और अपनी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी तो एक दिन इसकी माँ इसके कमरे में आई और इसको बताया कि इसके लिए एक रिश्ता आया है। पहले तो सदफ हंस पड़ी। मामा आप क्या कह रही हैं? मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन इसकी अम्मी संजीदा थी। सदफ ने कहा मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन इसकी अम्मी ने बताया कि वो खुशनसीब है कि इसके लिए अमेरिका से रिश्ता आया है। वो लड़का 28 साल का है और एक मशहूर आईटी कंपनी में जॉब करता है। इस लड़की की बहन सदफ की अम्मी की दोस्त थी। इस लड़के ने सदफ को पाकिस्तान में किसी की शादी में देख लिया था और सदफ पहली ही नज़र में इसको बहुत खूबसूरत लगी और इसने सदफ के लिए रिश्ता मांग लिया। कई महीनों तक सदफ अपनी माँ की मिन्नतें करती रही कि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन इसकी अम्मी ने इसकी एक बात ना सुनी और कहा ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। इसकी अम्मी ने इसको यकीन दिलाया कि इसकी ससुराल वाले इसको अमेरिका में आगे पढ़ाई करने देंगे। सदफ ने जब अपने दोस्तों को सब कुछ बताया तो इन्होंने सदफ को कहा तुम पागल हो और अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया है कि तुम अमेरिका जाकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। लेकिन सदफ अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। सदफ शादी की भयानक ख्वाब देखती रहती थी। ख्वाब में अपने आप को एक कोठरी में देखती थी जिससे वो डर कर खौफजदा हो जाती थी। इसकी माँ इसको तसल्ली देती थी और बताती थी कि वो वैसे ही परेशान हो रही है। इसकी हालात देखते हुए सदफ की अम्मी ने फैसला किया कि इसकी बात इसके होने वाले खावन से जिसका नाम सुहेल था इससे करवाई जाए। सदफ को इसके मुतालिक कुछ नहीं पता था। लेकिन सुहेल से बात करते वक्त एक ही सवाल इसने सुहेल से पूछा, क्या वो इसे आगे पढ़ने देगा? और सुहेल ने इससे यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा और वो इसे पढ़ाई से कभी नहीं रोकेगा, बल्कि इस मामले पर इसको जो भी सपोर्ट दरकार होगी वो इसे देगा। सुहेल 1 महीने के बाद अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ गया और सदफ ने इसे पहली बार अपने सामने देखा। 5 दिन बाद सदफ की शादी होनी थी जो इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही थी। ये शादी एक 5 स्टार होटल में रखी गई और तकरीबन 200 लोगों को इनवाइट किया गया। सदफ अभी भी वहाँ से भागना चाहती थी लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन वलीमा था जो इंतहाई शानदार तरीके से मुनक्किद कराया गया। सुहेल अगले 1 माह तक इस्लामाबाद में रहा लेकिन वो दोनों एक साथ ना रहे और ये फैसला किया गया कि अमेरिका में इकट्ठा रहा जाएगा। सुहेल ने सदफ के लिए वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया था। अब वो दोनों मियाँ बीवी बन चुके थे लेकिन इनमें कोई ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ था। सुहेल और सदफ दोनों इस माह में रोज़ाना मिलते और फ़ोन पे हर वक्त बात करते। अब सदफ अपनी शादी के बारे में काफ़ी आरामदेह महसूस कर रही थी। वो सुहेल से काफ़ी फ्रैंक हो चुकी थी लेकिन इसको अपने शौहर के बारे में कोई चीज़ ख़ास अच्छी नहीं लगी। सुहेल इतना स्मार्ट और फ़नी नहीं था, बस एक नॉर्मल सा इंसान था। लेकिन सुहेल से शादी करने के बाद सदफ बेहद खुश थी और सुहेल तो वैसे ही बेहद खुश था। वो इतनी खूबसूरत बीवी पा के इंतहाई खुशी महसूस कर रहा था। कुछ ही अरसे में इमिग्रेशन के पेपर आ गए और वो सुहेल के साथ अमेरिका चली गई। वो अपने मन में कई ख्वाब सजा के पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच गई। सुहेल ने इससे वादा किया था कि वो कुछ अरसे तक बच्चों के बारे में नहीं सोचेगा और सदफ को पढ़ने देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन सदफ अमेरिका पहुंची इसके अगली रात ही सुहेल ने इससे बच्चों की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सदफ घबरा गई। वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी
اور اس نے سہیل کو اس کا وعدہ یاد دلا دیا، لیکن سہیل بے ضد تھا۔ صدف سہیل کو نہ نہیں کر سکی اور سہیل کے آگے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ یہ سلسلہ روزانہ چلنا شروع ہو گیا۔ صدف اپنے والدین، دوستوں اور اسکول کو بے حد یاد کرتی تھی۔ وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ صدف بہت کمزور ہو گئی تھی۔ سہیل صدف کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو پتہ چلا صدف پریگننٹ ہے۔ سہیل یہ جان کر بے حد خوش ہوا۔ اسے ہمیشہ سے بچوں کی خواہش تھی اور صدف بھی ماں بننے کی خواہش میں باقی سب بھول گئی۔ سہیل صدف کی بے حد خیال کرتا تھا اور وہ آفس سے روزانہ اس کو فون کرتا تھا اور اس کی خیریت پوچھتا تھا۔ صدف بے حد خوش تھی کہ اس کو بے حد پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ لیکن یہ سب تب تبدیل ہوا جب سہیل نے صدف کو بتایا کہ اس کے ماں باپ پاکستان سے امریکہ سے انہی کے ساتھ رہنے آ رہے ہیں۔ صدف اور سہیل ایک بڑے سے روم سے ایک چھوٹے سے روم میں شفٹ ہو گئے تاکہ سہیل کے والدین آرام سے رہ سکیں، لیکن اب سہیل صدف کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتا تھا۔ سہیل اگر اس کی طرف توجہ دیتا تو سہیل کی ماں پریشان ہو جاتی تھی۔ کچھ ماہ کے بعد یہاں ایک بچی کی پیدائش ہوتی ہے اور سہیل نے ایک بڑا گھر کرائے پہ لے لیا، لیکن صدف کے ساتھ اس کا اور اس کے والدین کا رویہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اسے اکیلے گھر سے باہر نہ جانے دیتی تھی۔ اس کے فون کو روزانہ چیک کیا جاتا تھا اور نہ اسے جیب خرچہ دیا جاتا تھا۔ وہ آگے پڑھنے کا خواب دیکھنا چھوڑ ہی چکی تھی۔ اس کی نظر میں اب یہ ناممکن سا تھا۔ اس کی ساس اس کو اپنے پرانے کپڑے پہننے کو دیتی تھی۔ اس کا شوہر اکثر دوسرے کمرے میں اکیلے سوتا تھا۔ اگر وہ کوئی کام ٹھیک سے نہ کرتی تو اس کو اس کی ساس، سسر اور شوہر کی طرف سے طعنے سننے کو ملتی تھی۔ اگلے 2 سالوں میں یہ ظلم بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ سہیل اس کو تھپڑ مارنا بھی شروع کیا تھا اور کبھی اس کا بازو کھینچتا تھا اور اس کے منہ پہ پانی کا گلاس پھینک کے مار دیتا تھا۔ دوستو، امریکہ میں گھریلو تشدد کی قانون بے حد سخت تھے، لیکن صدف کو اس کے سسرال والوں نے اتنا ڈرایا تھا کہ وہ ان کا سارا ظلم سہنے پر مجبور ہو گئی تھی اور پولیس کمپلین کے بارے میں وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ صدف نے کئی بار خودکشی کے بارے میں بھی سوچا، لیکن پھر اسے اپنی بیٹی کا خیال آ جاتا تھا۔ صدف نے کئی بار یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا بھی سوچا، لیکن اس کا شوہر اس کو فیس دینے سے انکار کر دیتا تھا۔ صدف نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین کو سب بتا دے گی۔ وہ روز روز کی تشدد سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے ان کو فون کر کے روتے روتے سب کچھ بتا دیا اور اپنے اوپر کی جانے والی ظلم کی داستان سنا دی۔ اس کے والد نے اس کو سمجھایا کہ وہ تب تک صبر کرے جب تک اسے امریکہ کی نیشنلٹی نہیں مل جاتی، اس طرح اسے اپنی بیٹی کی بھی کسٹڈی مل جائے گی۔ صدف یہ ظلم برداشت کرتی رہی۔ 1 سال بعد صدف کو امریکہ کی نیشنلٹی مل گئی۔ نیشنلٹی ملتے ہی صدف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین سے ملنے پاکستان جائے گی، لیکن سہیل نے اسے ٹکٹ کے پیسے دینے سے انکار کر دیا اور کہا اس کے پاس فضول چیزوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بالآخر صدف کے ابو نے اس کو ٹکٹ بھیج دی اور صدف نے 3 ماہ کے لیے پاکستان آ گئی، لیکن صدف نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ واپس کبھی نہیں جائے گی۔ اس کی صحت اتنی گر چکی تھی کہ اس کے والدین انتہائی پریشان ہو گئے تھے اور انہوں نے صدف کو کہا کہ وہ کسی بھی صورت واپس نہیں جائے گی۔ صدف نے اپنے شوہر کو فون کر کے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، لیکن سہیل اس سے معافی مانگنے لگا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس پہ کبھی ظلم نہیں کرے گا اور وہ اسے ایک علیحدہ گھر میں بھی رکھے گا۔ سہیل کی کئی بار معافی مانگنے وعدے کے بعد صدف مان ہی گئی اور واپس امریکہ آ گئی۔ سہیل نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو ایک علیحدہ گھر لے کر دے دیا کیونکہ یہ گھر چھوٹا تھا، لیکن صدف بے حد خوش تھی اور سہیل نے اس کا خیال بھی رکھنا شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد صدف ایک بار پھر پریگننٹ ہو گئی اور اس کے بعد اس پر پھر سے ظلم ہونا شروع ہو گیا۔ سہیل کا رویہ پھر سے خراب ہونا شروع ہو گیا۔ صدف اب تنگ آ چکی تھی اور اب اس نے سوچا وہ سہیل سے جان چھڑا کر بھاگ جائے گی، لیکن وہ پریگننٹ تھی۔
تو وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد صدف کے والد سخت بیمار ہو گئے اور صدف ان کو دیکھنے کے لیے ایک دم پاکستان آ گئی۔ ٹکٹ کے پیسے اس بار بھی اس کی ماں نے بھیجے تھے۔ صدف کے والد گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے اور ان کے دونوں گردے فیل ہو چکے تھے اور کچھ دنوں بعد ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ صدف کا شوہر بھی جنازے میں شریک ہونے کے لیے پاکستان گیا۔ صدف واپس جانا نہیں چاہ رہی تھی لیکن وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکی۔ اس طرح وہ اپنی ماں پہ بوجھ بننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ پریگننٹ بھی تھی اور اس کے پاس ایک بچی بھی تھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ واپس آ کے اس کی یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اب صدف نے سوچا وہ ہمت ہارنے کے بجائے اپنی پڑھائی مکمل کرے گی تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے۔ دوستو، صدف کو ایک جاب بھی مل گئی تھی جہاں اس کو کسی اور کے بچوں کو سنبھالنا تھا اور باہر اس کو بیبی سیٹنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کے کافی پیسے ملتے ہیں کیونکہ شوہر اور بیوی دونوں کام کرتے ہیں اور بچے گھر پر اکیلے ہوتے ہیں۔ بیبی سیٹر ان کی روزانہ کچھ دیر کے لیے دیکھ بھال کرتی ہے۔ صدف نے اپنے ساس کو منا لیا، اس کو اچھے پیسے ملیں گے اور وہ آدھے پیسے ان کو دے دے گی۔ اس کی ساس لالچ میں آ کر اس کو اجازت دے دی اور صدف پھر سے اپنے ساس اور سسر کے ساتھ شفٹ ہو چکی تھی۔ صدف کی ساس نے صدف کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں یعنی اپنے پوتوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری لے لی۔ صدف نے فیصلہ کیا کہ وہ باقی پیسے بچا کر اپنی یونیورسٹی کی فیس پے کرے گی اور ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کر لے گی۔ 1 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ صدف کا شوہر بھی خوش تھا، اس کو پیسے مل رہے تھے۔ صدف ایک ماہ تقریباً $1000 بچا لیتی تھی اور 1 سال بعد اس نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس کا شوہر اس بات سے بے حد ناراض ہوا، وہ نہیں چاہتا تھا صدف آگے پڑھائی کرے۔ صدف نے کہا وہ اپنی فیس خود بھرے گی۔ یہ بات سن کر اس کا شوہر غصے سے آگ ببولا ہو گیا، وہ کیونکہ اس کی ایگو ہٹ ہو گئی تھی۔ اس کے سسرال والے اتنے ناراض ہوئے کہ 6 ماہ تک صدف سے کسی نے کوئی بات نہ کی، لیکن صدف کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کو صرف آگے بڑھنے کی دھن سوار تھی۔ صدف کی یونیورسٹی بھی شروع ہو گئی اور صدف کی نئے دوست بھی بن گئے۔ صدف پڑھائی میں بے حد تیز تھی، ہر پروفیسر صدف کی بے حد تعریف کرتا تھا۔ صدف کو خود اعتماد میں اضافہ ہو رہا تھا، روز بروز صدف ایک نئی انسان بن رہی تھی۔ اب وہ صدف وہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہی، اس کو پتا تھا اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے بچوں کا خود خیال رکھ سکے گی۔ صدف جلد از جلد سہیل سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ سہیل کا رویہ صدف سے انتہائی سخت تھا، وہ اس سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ صدف کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ اس کی ایگو کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی پڑھائی کر کے ایک دن اس سے آگے نکل جائے۔ صدف نے اس سے کہا وہ پولیس کو بلا لے گی۔ اس پہ پہلی بار سہیل کو احساس ہوا کہ صدف اب وہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہی جسے ڈرایا دھمکایا جا سکے۔ صدف نے سہیل کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ اسے طلاق لینا چاہتی ہے۔ سہیل اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور پھر کہنے لگا میں تو تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن صدف اب سہیل کی ساری چالاکیاں سمجھ چکی تھی، وہ بہت سہ چکی تھی۔ اس نے سہیل سے قانونی راستہ اختیار کرنے کو کہا۔ اب وہ مزید اس کے ساتھ اور اس کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی اور ان کا ظلم نہیں سہ سکتی تھی۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب سہیل نے صدف کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اب وہ صدف پہ اپنا روب جاڑ نہیں سکے گا۔ اب صدف ویسے ہی امریکن نیشنل بن چکی تھی۔ آخرکار اس نے صدف کو طلاق دے دی اور صدف کو بچوں سمیت 3 ہفتوں میں گھر خالی کرنے کو کہہ دیا۔ صدف بے حد خوش تھی لیکن اپنے آنے والی زندگی کا سوچ کر پریشان تھی۔ اس کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اب اسے اپنے بچوں کو خود ہی سنبھالنا تھا، ان کی دیکھ بھال خود ہی کرنی تھی۔ اب صدف نے گھر کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس کو بے حد سستا گھر چاہیے تھا جہاں اس کا بس گزارا ہو سکے۔ آخرکار اس کی ایک یونیورسٹی کے دوست نے بتایا وہ ہاسٹل میں فیملی یونٹ کے لیے اپلائی کر دے۔ صدف فوری طور پر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اپلائی کر دیا۔
دوستوں کہتے ہیں جب انسان ہمت کرتا ہے تو اللہ بھی انسان کے لیے راستے آسان کر لیتا ہے۔ صدف کی قسمت اچھی تھی، صرف ایک فیملی یونٹ خالی پڑا ہوا تھا جس میں 3 روم تھے۔ اس کو بہت مناسب قیمت میں مل رہا تھا۔ صدف نے یہ یونٹ حاصل کر لیا۔ ایک روم وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ سوتی تھی اور دوسرے روم میں اس نے اپنی بڑی بیٹی کو دے دیا اور تیسرا روم اس نے ایک پاکستانی فیملی کو رہنے کے لیے دے دیا۔ اب صدف پڑھائی کے ساتھ 2 جابز بھی کرتی تھی۔ وہ رات کو کال سینٹر میں جاب کرتی تھی اور دن کو جب اس کی کلاس نہ ہوتی تھی تو ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی۔ وہ پاکستانی جوڑا جو اس کے ساتھ دوسرے روم میں رہ رہا تھا، اس نے صدف کی کافی مدد کی اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ صدف نے کچھ پیسے جمع کیے تھے جس سے اس نے ایک کیٹرنگ کا چھوٹا سا بزنس بھی سٹارٹ کر لیا۔ ادھر پاکستان میں صدف کی امی نے طلاق کی خبر اپنے خاندان والوں کو بتانے سے گریز کیا۔ اس کی امی کو لگا خاندان والے باتیں کریں گے، لیکن ایسے باتیں کہاں چھپتی ہے اور صدف کے رشتہ داروں کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ ان سب نے صدف سے بات کرنا چھوڑ دی اور صدف کی امی بھی اس فیصلے سے کچھ خاص خوش نہیں تھی۔ صدف کافی اکیلے پڑ گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اس کا قصور کیا ہے، لیکن صدف کی ذہن میں اپنا مقصد حاصل کرنے کا خواب تھا۔ صدف کو اپنی ڈگری اچھی GB کے ساتھ کمپلیٹ کرنی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب صدف نے اپنی ڈگری شاندار GB کے ساتھ کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ صدف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی محنت رنگ لے آئی تھی، لیکن یہ تو ابھی ابتدا تھی۔ کچھ دن بعد صدف کو یونیورسٹی میں جان ایچ موس اسکالرشپ کے لیے نومینیٹ کر لیا۔ دوستو یہ اسکالرشپ یونیورسٹی میں صرف ایک اسٹوڈنٹ کو ملتی ہے اور اس کی رقم تقریباً $25,000 تھی۔ صدف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ صدف کا انٹرویو ہونا تھا۔ 5 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا، یعنی شارٹ لسٹ کیا گیا، اور ان میں سے صرف ایک یہ اسکالرشپ جیت سکتا تھا۔ صدف سے انٹرویو کے دوران تعلیمی کیریئر کے متعلق پوچھا گیا اور باتوں ہی باتوں میں صدف کی شادی اور طلاق پر بھی بات ہوئی۔ صدف کی ہمت دیکھ کر اور اس کی پڑھائی کے لیے جستجو دیکھ کر انٹرویو لینے والے بے حد متاثر ہوئے۔ انٹرویو دینے کے 2 دن بعد صدف کو کال موصول ہوئی اور اس کو بتایا گیا کہ وہ اسکالرشپ جیت چکی ہے۔ صدف کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے سب کو غلط ثابت کر لیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور یہ خبر سنائی۔ اس کی ماں یہ خبر سن کر حیران رہ گئی۔ ان کو بے حد خوشی ہوئی۔ صدف نے حالات کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو منوا لیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد صدف کو بینک میں کمرشل اکاؤنٹ کی جاب مل گئی تھی۔ گریجویشن کے بعد صدف یونیورسٹی میں ٹاپ اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں ایوارڈ بھی ملا۔ صدف اب بینک میں بہت اونچے عہدے میں کام کر رہی ہے۔ اس کی کہانی ایک دوست کو پتہ تھی جس کا باپ ایک جرنلسٹ تھا۔ اس نے صدف کی اجازت سے اس کی کہانی ایک میگزین میں پبلش کر دی۔ صدف کو دنیا بھر سے پیغامات موصول ہونا شروع ہو گئے۔ اس میں صدف کی بہادری کی تعریف کی جاتی تھی۔ دوستو صدف کی کہانی نے ہمیں یہ سکھایا جیسے بھی مشکل حالات ہوں ہمیں اس حالات کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اور صدف کی کہانی ایک مثال ہے۔